बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा ताल्लुक इश्क की दास्तान को अमर करने वाली हीर के शहर झंग से है। कहने को तो ये मोहब्बतों का शहर है, लेकिन क्या वाकई सबके लिए मोहब्बतों का शहर है ये? मैं रानी, जो कि वालिदैन की आंखों का तारा उस वक्त तक थी जब तक मैं बचपन की पहली सीढ़ी पे खड़ी थी। जो ही मैंने बुलूगत में कदम रखा, वालिदैन के दिल से उतरने में कुछ ज़्यादा वक्त न लगा, क्योंकि हमारे माशरे के लोग और फिर ख़ास तौर पर वो ख़ानदान के लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि लड़की को पढ़ाने लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पढ़ाने लिखाने से औरत ज़ात जो कि पाँव की जूती है वो सर चढ़कर नाचने लगती है। इसीलिए जब वो सने बलूगत में पहुंची तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन अगर किसी लड़की की शादी उस उम्र तक नहीं होती थी तो उसे मनहूसियत का दर्जा दे दिया जाता था। अगर सोचा जाए तो ये सारे नसीब के ही खेल हैं, लेकिन ये बात बजाय इसके कि लड़की पे काले नसीबों वाली समझ लिया जाता, अगर कभी उसके साथ ऐसा हो जाता जैसा ये मेरे साथ हो रहा था। नाम की मैं रानी हूँ, लेकिन नसीब ने मुझे किसी बांधी से भी कमतर सतह पर रख दिया था। मेरे वालिद एक किसान हैं। अपनी कुछ थोड़ी सी ज़मीन पे वो बहुत ही ज़्यादा जी जान से मशक्क़त करके उसके सीने से सोना उगलती फसलें निकालते हैं। मेरी माँ, जो मेरी हर बात पे, हर ख्वाहिश पे आमीन कहती थी, अब तो ख़ानदान वालों की बातें सुन सुनकर इस तरह की हो चुकी है कि कभी मैं जो उनसे किसी चीज़ की फरमाइश कर दूं तो ये कहकर झटक देती हैं कि तुमने किसके लिए इतना बनना संवरना है। मुझसे छोटी एक बहन और भी है जिसकी शादी पिछले साल हो गई थी, और वो अपने घर में एक अदद बच्चे को भी गोद में खिला रही थी। एक मैं ही थी बदनसीब, जिसके लिए दुनिया की कोई भी खुशी अब कोई मायने नहीं रखती थी। एक दिन अम्मा के पास उनकी एक पुरानी सहेली उनसे मिलने के लिए आई, और बातों ही बातों में उन्होंने मेरे बारे में पूछा। कुछ अब उम्र भी ज़्यादा हो रही थी और कुछ अपनों की बेरुखी मुझसे बहुत जल्द मुझे बूढ़ा कर रही थी। जब अम्मी की सहेली ने मेरे बारे में पूछा तो अम्मा ने सर्द आह भरकर सारी दास्तान सुना दी। वो सारी बातें सुनती रही, कुछ सोचती रही। अम्मी ने उनकी खूब आओ भगत की। जाते हुए वो अम्मी के कान में कुछ सरगोशी कर गईं, जो मुझे उस वक्त तो ना समझ में आई, लेकिन उनके जाने के ठीक 2 दिन के बाद अलसुब अम्मी ने पूरे घर की सफाई सुथराई की, 2 से 3 अच्छे खाने बनाए और मुझे भी कहा कि मैं भी अच्छे से तैयार हो जाऊं। जब वो लोग घर आ गए, अम्मी ने खूब तवाज़ो की और कुछ देर के बाद मुझे भी बुलाया गया। मैं उनके सामने गई। वो कुल 3 ख़वातीन थीं जो एक ही सोफे पर बैठी हुई थीं। अम्मी के इशारे पर मैंने उन्हें चाय पेश की। अब चाय की प्याली उठाकर जैसे ही मैं उनकी तरफ बढ़ी, मेरे हाथ से चाय गिर गई और उनमें से एक खातून जो गालिबन लड़के की फुफ्फी थी उन पे गिर गई। चाय शदीद गर्म थी। उन्होंने खूब वावेला मचाया और साथ ही उठकर खड़ी हो गई कि इनका इतना कीमती सूट बर्बाद कर दिया। अम्मा की डांट उसी वक्त शुरू हो गई। मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन बेसूद। वो लोग इसी बात पे नाराज़ होकर चली गईं कि एक चाय का कप पकड़ाने की तो तमीज़ नहीं, पूरा घर क्या संभालेगी। उनके जाने के बाद अम्मा का पारा सवा नेज़े पे था। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। अब्बा का रवैया भी पहले से बहुत अजीब हो गया था। अब वो मुझे पहले जितना भी नहीं बुलाते थे। मैं थी और मेरी उदास आंखें। कुछ दिनों के बाद एक और फैमिली आई। उनका एक ही बेटा था। वो काफ़ी पढ़ा लिखा था और उसे बीवी भी पढ़ी लिखी ही चाहिए थी, लेकिन वो न जाने क्यों यहाँ हमारे घर में आ गए थे। वो शाम के वक्त आए। जैसे ही मैं उनके सामने गई, लड़के के बाप ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अब जब उन्होंने हमारी तरफ मुंह करके बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम ही रहा। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वो लोग ये कहकर चले गए कि इस घर में कोई जादू है जो इस तरह से हमारे साथ हुआ है। अब तो मेरी मनहूसियत में ज़्यादा इजाफा कर दिया गया था। आते जाते सब घर वाले इसी खिताब से मुझे पुकारने लगे थे। एक दिन मेरी बहन के ससुराल से कुछ लोग आए। उनको अपने दूर के रिश्तेदार के लिए मेरा रिश्ता दरकार था।
اس بندے کی عمر کافی زیادہ تھی اور بیوی کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہو گیا تھا۔ 3 عدد بچے بھی تھے۔ امی ابا کو یہ رشتہ بڑا ہی مناسب لگا کیونکہ ان کو علم تھا کہ لڑکے والے کسی بھی صورت میں رانی کو نہیں ٹھکرائیں گے۔ وہ لوگ آ کر بیٹھے، میں نے ہی ان کو چائے دی۔ لڑکی کی بہن اور بہنوئی آئے تھے۔ امی ابا کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ میری بہن بھی ساتھ ہی آئی تھی۔ حسب معمول میں نے ہی ان کو چائے دی۔ اب جیسے ہی میں نے چائے پیش کی، وہ پلٹ کر میری بہن کے پاؤں پہ گر گئی۔ وہ چیختی ہوئی اٹھی اور ایک تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور ساتھ میں بہن کی صلواتیں جو میرے لیے تھیں وہ بھی آسمان پر پہنچ رہی تھیں۔ میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ خیر، یہ رشتہ پکا ہو گیا۔ گھر والے خوش تھے کہ شکر ہے جان چھوٹ گئی۔ بہن نے کافی باتیں سنائیں کہ کسی بات کی عقل نہیں، کوئی سمجھ بوجھ نہیں۔ میرا رشتہ وہاں طے ہو گیا۔ میں کتنی خوش تھی، کتنی ناخوش، کسی کو کچھ اندازہ نہیں تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں میں ہی میں رخصت ہو کر دوسرے گھر چلے جانا تھا۔ شادی کے کچھ بہت کم سی تیاریاں ہو رہی تھیں کیونکہ امی ابا کے مطابق مجھے جلد از جلد یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے تھا۔ شادی میں صرف 3 دن باقی تھے کہ اچانک میرے گھر والوں کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میرے ہونے والے دولہا کا اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ میرے لیے شہر سے کچھ خریداری کرنے گئے تھے کہ واپسی پر بس سے ٹکرا کر انتقال کر گئے۔ یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اب تو رہی سہی جو عزت تھی میری اس گھر میں وہ بھی ختم ہو گئی تھی کہ میں نے ایک بسا بسایا گھر اجاڑ دیا۔ بچوں کے سر سے باپ کا سایہ بھی میری وجہ سے اٹھ گیا تھا۔ اب تو جو ایک امید تھی میرے یہاں سے جانے کی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ ابا نے تو مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب اس گھر میں تھی اور میری بدقسمتی، سوائے رونے دھونے کے مجھے کوئی اور کام نہیں تھا۔ ابا نے اعلان کر دیا تھا کہ رانی کا بیاہ اب کسی سے بھی نہیں ہوگا، یہ یہیں پہ رہے گی، اسی گھر میں، بس گھر کے کام کاج کرے اور زندگی کے جتنے دن رہ گئے ہیں وہ بس خاموشی سے پورے کرے۔ میں نے اب درد محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا تھا اور خود کو قسمت کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میری سہیلیاں بھی مجھ سے اب کترانے لگی تھیں کہ ان کی ماں کے مطابق میں منحوس ہوں اور میری منحوسیت کا سایہ کہیں ان کی بیٹیوں کی قسمت کو بھی سیاہ نہ کر دے۔ بس ایک واحد میری ہمدرد تھی جن سے میں نے سپارہ پڑھا تھا، ان کو ہی مجھ سے ہمدردی تھی۔ میں انہیں خالہ جی کہتی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور انہوں نے اس کو بالکل بھی منع نہیں کیا تھا کہ وہ مجھ سے نہ ملے۔ میں اور وہ گھر کے لیے پانی بھرنے جاتی تھی کیونکہ گھر کا پانی پینے کے قابل نہیں تھا۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ایک ندی تھی اور اس کے کنارے یہ ایک نلکا لگا تھا جس سے سارے قصبے والے پانی بھرنے جاتے تھے۔ ایک شام ہم دونوں پانی بھرنے گئیں۔ آمنہ نے پہلے پانی بھرا اور اس کے بعد میں نے۔ پہلے تو ابا کے کھاد سے بھرے کپڑے دھوئے۔ جو ہی میں نے وہ گندے کپڑے ندی میں ڈالے ایک دم سے سارا پانی اچھل کر باہر کنارے پر آ گیا۔ میں وہ کپڑے دھوتی رہی یہاں تک کہ ندی میں سے ایک طرف پانی سکڑنا شروع ہو گیا۔ یہ بات تو کچھ حیران کن تھی لیکن میں نے توجہ نہ دی۔ اپنا گھڑا بھرا اور جو ہی گھڑے کو سر پر رکھنے لگی تو گھڑا جیسے بہت ہی زیادہ وزنی ہو گیا۔ میں چیخ پڑی کہ آمنہ نے شاید 5-6 گھڑے ایک ساتھ میرے سر پر رکھ دیے ہیں، تبھی اتنا وزن ہو گیا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر کو ہلایا تو گھڑا نیچے جا گرا۔ اب میں نے آنکھیں بند کر لیں کہ گھڑا ٹوٹ گیا ہے، لیکن جب کچھ دیر کے بعد آمنہ نے مجھے جگایا تو میں نے اس کو پاس دیکھا۔ حیرت کی انتہا نہ رہی کہ نہ تو گھڑا ٹوٹا اور نہ ہی پانی گرا، بلکہ سب کچھ صحیح سالم میرے سر پر ہی تھا۔ تم سو کیوں گئی تھی؟ آمنہ نے تھوڑا آگے چل کر مجھ سے پوچھا۔ شاید نیند آ گئی تھی، میں نے پرسوچ انداز میں اس کو بتایا۔ ارے تمہیں کب سے شام ہوتے ہی نیند آنا شروع ہو گئی؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اب نیند کا کوئی وقت تو مقرر نہیں ہوتا نا، جب آئی سو گئے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا دی، لیکن میں پورا راستہ یہی سوچتی رہی کہ یہ سب کیا تھا، کس طرح سے میرے سر پر ایک دم سے اتنا بوجھ بڑھ گیا تھا کہ میں اپنے سر کو جنبش ہی نہیں دے سک رہی تھی۔ گھر کے قریب جاتے ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا کیونکہ گھر میں وہی منہ بسورے انسان نظر آنے تھے جن کے نزدیک میری کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب وحشت طاری ہو جاتی تھی۔ میں نے گھڑا سر سے اتارا اور کچن میں آ کے اماں کا ہاتھ بٹانے لگی، لیکن اماں کے درست رویے نے کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ ہاں، جب کافی دیر گزر گئی تو اماں کہنے لگیں کہ رانی تو یہاں باورچی خانے میں کم ہی آیا کر، تیرے ابا کہتے ہیں کہ کھانا میں خود ہی بناؤں اور پھر سب کو خود ہی دوں، تو چاہے تو کمرے میں کوئی کام دیکھ لے، اماں نے روٹی توے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے مصروف انداز میں بات کر رہی تھی۔ میں کافی دیر سوچتی رہی کہ کیا
بیٹیاں اپنے نصیب خود بنا سکتی ہیں، اور بیٹیاں تو کیا، کوئی بھی اپنا نصیب خود نہیں بنا سکتا۔ اس لمحے 5 سے 6 آنسو لڑک کر میری گالوں پر بہہ گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں باہر گلی میں ایک کھلنے والی کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کیوں ہر وقت قسمت کا رونا روتی رہتی ہوں؟ مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، وہی میرا بھی رکھوالا ہے، پھر میں کیوں پریشان ہوتی ہوں؟ میں نے خود سے باتیں کی جب اچانک کھڑکی کا ایک پٹ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا اور پھر کھل گیا، پھر بند ہوا اور پھر کھل گیا۔ کافی دیر تک یہی ہوتا رہا۔ میں نے کچھ تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا تو کہیں ہوا کا نام و نشان تک نہیں تھا، نہ آسمان پہ کسی بھی قسم کے کوئی بادل تھے۔ پھر یہ کیا ہوا؟ اور وہ بھی اتنی زوردار کیوں چل رہی تھی ہوا؟ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ کھڑکی ایک دفعہ پھر بہت زور سے کھلی اور بند ہوئی۔ میں کچھ خوف زدہ ہو گئی، لیکن مضبوط بن کر کھڑی رہی۔ کچھ ہی دیر میں ابا کے گھر میں داخل ہوئے اور پھر اماں سے کچھ کسر پسر کرنے کی آوازیں آئیں۔ میں کچھ بھی نہ سمجھ سکی کہ وہ لوگ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ میں تو کمرے کی کھڑکی کے بارے میں سوچتی رہی۔ جب ابا کھانا کھا چکے تو میں باہر گئی اور کھانا کھانے لگی، کیونکہ یہی اب اس گھر کا اصول تھا۔ میں ابا کے سامنے اب بالکل بھی نہیں آتی جاتی تھی، کیونکہ وہ اب بالکل بھی مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن میری ایک دور پار کی خالہ ہمارے گھر میں آئیں، ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ لوگ ایک رات رہنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے گاؤں میں واقعی ایک مزار پہ انہوں نے کوئی چادر چڑھائی تھی۔ اماں کی وہ رشتے میں بہن لگتی تھی، اسی لیے اماں کو ان کے آنے کی بہت خوشی تھی۔ میں بھی کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی، ان کے سوالوں پہ کہ ابھی تک رانی کی کہیں شادی نہیں کی نے اماں کو کافی دکھی کر دیا۔ وہ بھی ساری بات سن کر کچھ رنجیدہ تو ہوئیں، لیکن خاموش رہیں۔ اماں کے کہنے پہ میں نے خالہ کا بستر بھی اپنے کمرے میں لگا دیا اور ان کے بیٹے کو ابا کے ساتھ بیٹھک میں سلایا تھا۔ رات کی کسی پہر خالہ کی چارپائی سے اٹھنے کی آوازیں آئیں۔ وہ تہجد کے لیے اٹھی تھیں۔ میں نے ان کو وضو کروایا، جائے نماز بھی دیا، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو ان کے پاؤں بھی دبا دیے۔ وہ میری خدمت گزاری سے بہت خوش ہوئیں۔ اگلی صبح ان کے وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہی خالہ اور ان کی بیٹی ہمارے گھر میں دوبارہ آئیں۔ اماں کو بہت حیرت ہوئی، لیکن جب انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو امی ابا کو حیرتوں کے شدید جھٹکے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خالہ اپنے انتہائی نیک سیرت اور خوش اخلاق بیٹے کے لیے ہماری منحوس بیٹی کا رشتہ لینے آ گئے۔ خیر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابا نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی شرط رکھ دی، جو انہوں نے کچھ پسوپیش کے بعد قبول کر لی، اور اس طرح سے میں بیاہ کر زاہد کے گھر آ گئی۔ شاید میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، کیونکہ جن حالات سے میں گزری تھی اس کے بعد کسی کے تنکوں والی چھت بھی مجھے قبول ہوتی، لیکن یہ تو ایک معقول پکا گھر تھا جو خالہ کی فہم و فراست کے بنا پر جنت نظیر معلوم ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے میرے کمرے میں بٹھایا جہاں تازہ پھولوں سے مسحری بنائی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں زاہد کمرے میں آئے۔ میرا خدا جانتا ہے کہ وہ اس وقت مجھے کسی ریاست کے شہزادے ہی کی طرح لگ رہے تھے، جنہوں نے مجھ جیسی منحوس لڑکی سے نکاح کیا۔ وہ آئے، انہوں نے سلام کیا، حال احوال پوچھا۔ وہ دیکھنے میں جس قدر خوبصورت تھے، ان کی آواز اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ آواز خوبصورت تو تھی لیکن بھاری بھی تھی، لیکن میں نے اسے کوئی سنجیدہ نہیں لیا۔ وہ مجھ سے میرا حال احوال معلوم کر رہے تھے۔ میں محض شرمانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ جب انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو شاید وہ منظر میری برداشت سے باہر تھا، یا شاید ان کے لیے بھی یہ منظر کسی ہولناکی سے کم نہ تھا۔ جو ہی گھونگھٹ اٹھایا وہ کئی فٹ دور جا گرے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہماری مشترکہ چیخ سے سارے گھر والے اس کمرے میں جمع ہو گئے۔ سب جب کمرے میں آئے تو سامنے کا منظر ان کے لیے بھی شدید پریشانی والا تھا، کیونکہ زاہد کمرے کی پچھلی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور میں اوندھے منہ بستر پر پڑی تھی۔ جب انہوں نے آگے بڑھ کر اوندھے منہ پڑی اس گٹھری کو اٹھانے کی کوشش کی تو بقول میری ساس کہ وہ اسے اٹھا نہیں سکی۔ انہوں نے پھر کوشش کی اور جیسے ہی انہوں نے مجھے اوپر کی طرف اٹھایا تو ان کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اوندھے منہ صرف سرخ جوڑے کی گٹھری تھی، اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے زاہد سے میرے بارے میں پوچھا، لیکن وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر تھے۔ بس ایک ہی بات کیے جا رہے تھے کہ گھونگھٹ میں رانی تھی ہی نہیں۔ اس بات پر سب گھر والے حیران ہوئے۔ جب بیاہ کر اس کو اس گھر میں لائے ہیں تو پھر رانی کیوں نہیں تھی؟ کیا اس کی جگہ کسی اور کو لے آئے تھے؟ وہاں موجود سب لوگ چہ مگوئیاں کرنے لگے۔ ہم نے پتہ نہیں دلہن کے ساتھ کیا کیا ہے جو وہ سرے سے غائب ہی ہو گئی ہے۔
خالہ نے سب کو چپ رہنے کا مشورہ دیا اور زیادہ فضول بولنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، رانی ادھر ہی کہیں ہوگی، اس نے کہاں جانا ہے؟ اب بار بار سب دولہے سے پوچھ رہے تھے کہ شروع سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ بیچارے شروع سے ہی سب کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جب وہ کمرے میں آئے اور پھر گھونگھٹ اٹھاتے ہی آگے وہ خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے، کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ زاہد ان سے کچھ چھپا رہے ہیں، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پوری رات صفائیاں پیش کر کر کے تھک کے چور ہو گئے تھے، لیکن کسی کو بھی ان کی کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ پوری رات بڑی ہی خاموشی سے رانی کو تلاش کیا گیا، لیکن اس کا کہیں کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ خالہ نے زاہد کو الگ بلا کر بھی بڑی محبت سے پوچھا، لیکن بے سود، کیونکہ وہ بیچارے جتنا جانتے تھے اتنا تو وہ بتا ہی چکے تھے۔ خالہ کے گھر سے کوئی رانی کے گھر گیا اور جا کر ان کو ساری کہانی سنا دی۔ ویسے تو رانی کے امی ابا کو کچھ خاص پرواہ نہیں تھی، لیکن اس وقت ان کو بھی فکر لاحق ہوئی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ وہاں پہ موجود ایک ادھیڑ عمر کی اماں نے یہ بات مشہور کر دی کہ رانی پہ جنات کا سایہ ہے۔ یہ سن کر رانی کی ماں پہ غشی کے دورے پڑنے لگے۔ شاید پہلی دفعہ ان کو بیٹی پہ پیار بھی آیا۔ وہ سب لوگ غصے کے عالم میں رانی کے سسرال پہنچے تاکہ ان سے پوچھ سکیں کہ ایسا بھی کیا بگاڑ دیا تھا جو انہوں نے ہماری بیٹی کو ہی غائب کروا دیا۔ خیر اگلی صبح تھانے میں جا کر زاہد کے والدین اور خود اس پہ بھی اغوا کا کیس بنا دیا گیا۔ اس وقت زاہد کی ماں نے پہلی دفعہ رانی کو منحوس کا خطاب دیا۔ جب مجھے وہاں پڑے نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے، کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں جب ارد گرد بے تحاشا شور کی وجہ سے سر پہ ہتھوڑے لگنے لگے۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں نے آنکھیں کھولی۔ نہ جانے میں کہاں تھی، یہ کون سی جگہ تھی؟ میں ایک جنگل نما جگہ پر زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نے پوری آنکھیں کھول دی تو یہ دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے آسان خطا ہونے لگے کہ آس پاس بہت سارے چھوٹے بڑے عجیب شکلوں والی کوئی اور ہی مخلوق پھر رہی تھی۔ کوئی میرے پاس بیٹھی تھی، کوئی جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ تھا کہ میں یہاں پہ کیسے آ گئی ہوں؟ میں کیسے یہاں تک پہنچی ہوں؟ یہ سارے سوال میرے دل میں بار بار آ رہے تھے۔ میں انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے اٹھی، لیکن مجھ سے اٹھا ہی نہ گیا، جیسے کسی نے اندیکھی طاقت نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو۔ میں نے پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ میں تو دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ہاں مجھے یاد آیا کہ میری تو شادی ہوئی تھی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ جیسے ہی میرے دولہے نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، یہ سوچتے ہی کسی اندیکھی طاقت نے مجھے اٹھایا اور میں ایک سجے سجائے کمرے میں جا پہنچی۔ وہ کمرہ بڑا ہی شاندار تھا اور میں وہاں تک آتے آتے بڑی خوبصورت روسی لباس میں تھی۔ سر جھکا ہوا مجھے ایک دم سے زاہد کی یاد آئی کہ ابھی تو سہانے دن شروع ہونے والے تھے، ابھی تو خوابوں نے امر ہونا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ جب میں انہی سوچوں میں تھی، کمرے کے دروازے نے کچھ حرکت کی۔ میں نے مزید سر جھکا لیا۔ زاہد آ رہے ہوں گے۔ میرے تخیل میں بھی زاہد کی تصویر باقی تھی۔ دروازے سے کوئی اندر آیا اور میرے پاس آیا اور گھونگھٹ اٹھایا تو میری چیخیں نکل گئیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دفعہ میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھی مخلوق نے مجھ سے کہا، تمہارے رونے والے دن چلے گئے۔ میرے ہوتے ہوئے کسی میں بھی ہمت نہیں کہ تمہاری آنکھ میں ایک بھی آنسو لائے۔ تمہارا نکاح تو مجھ سے کئی سال پہلے ہو چکا تھا، اب بھلا تمہیں کیا فکر؟ یہ باتیں کرتے کرتے وہ باہر چلا گیا اور میں سوچتی رہ گئی کہ کیا واقعی اس بندے سے میرا نکاح ہوا ہے؟ تو کیا زاہد سے نکاح ایک خواب تھا؟ جو ہی میں نے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ وہاں تو کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ پھر وہ میرے منہ میں آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں سوچتی ہی رہ گئی کہ پھر وہ کیسے باہر نکلا؟ میرے ذہن میں بچپن میں نانی کی سنائی ہوئی جنات کی کہانیاں گونجنے لگی کہ جنات کوئی اور ہی مخلوق ہوتی ہے، یہ ہر روپ میں خود کو دنیا کے سامنے لے آتی ہے۔ اف میرے خدا، تو کیا یہ کوئی دوسری مخلوق ہے؟ میری چیخیں اس قدر بلند تھیں کہ وہی مخلوق ایک دفعہ پھر سے میرے کمرے میں آئی۔ اب کی دفعہ میں نے غور سے دیکھا تو بالکل ویسے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ داخل ہوتے ہی نہایت گرج کر بولا، کیا شور مچا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں علم ہی نہیں کہ تمہاری مجھ سے شادی ہوئی ہے؟ اب نہیں، کئی سال پہلے ہی ہو گئی تھی۔ کس بات پہ اس قدر شور مچا رہی ہو؟ میں اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر بس پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ انتہائی خوفناک شکل والا شاید کوئی جن ہی تھا۔ ابھی بھی میں ہی شاید کہہ رہی تھی، کیونکہ مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کسی جن کے قبضے میں ہوں۔ مجھ سے بالکل بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔
بس خاموشی سے بہت خوفزدہ ہو کر میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پھر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں خوف کے مارے بیٹھے بیٹھے اور پیچھے کو سرک گئی۔ یہ تو ایک جن ہے اور میں اسے کیسے اپنا شوہر تسلیم کر لوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ خیر وہ میرے لیے کھانے پینے کو بہت کچھ لے کر آیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے بہت سارے کھانے میری خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، یہی سوچتے سوچتے کہ یہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ میں نے تو کبھی کچھ ایسا کیا بھی نہیں کہ یہ مخلوق میرے پیچھے پڑ جائے۔ پھر یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ میری سوچ کو پڑھتے ہوئے بولا، اگر تمہیں یہ کھانا پسند نہیں تو میں کچھ اور منگوا دیتا ہوں۔ میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، روتے روتے وہاں بچھی چادر بھیگنے لگی۔ ارے تم روتی کیوں ہو طالمہ؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارا شوہر، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ اور میں انہیں سوچوں میں گم تھی کہ جب ہماری دنیا میں کوئی گم ہوتا ہے یا کسی کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو کئی سال لگ جاتے ہیں اس کی تلاش میں، پھر بھی کوئی اچھی قسمت سے ہی ملتا ہے۔ اور میں تو یہاں اس اندیکھی مخلوق کے قبضے میں ہوں۔ یہاں سے مجھے کوئی کیسے ڈھونڈ سکے گا؟ طالمہ کن خیالوں میں ہو؟ ارے تم میرا نام جانتی ہو کہ نہیں؟ میرا نام رکادہ جن ہے۔ میری اور تمہاری شادی 100 سال پہلے ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ہمیشہ سے ہی لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ ابھی تک خوش نہیں ہو۔ میں نے ہر طریقے سے تمہیں خوش رکھنے کی سعی کی ہے، لیکن تم بالکل بھی نہیں بولتی ہو، نہ کوئی بات کرتی ہو، یا تو روتی رہتی ہو یا پھر خاموشی سے لیٹی رہتی ہو۔ ارے بھائی اٹھو، کوئی بات کرو، کوئی کام کرو، اٹھ کر باہر ہی گھوم پھر آؤ جا کر۔ اس طرح پڑے رہنے سے تو تم مکمل طور پر بیمار پڑ جاؤ گی نا۔ رکودہ جن کسی لگاوٹ سے، محبت سے اس سے بات کر رہا تھا، جیسے سب کچھ بہت ہی نارمل ہو رہا ہو، کچھ بھی تو غلط نہیں تھا۔ ویسے یہ بھی سچ ہی تھا، اس کے نزدیک تو سب کچھ ٹھیک ہی ہو رہا تھا۔ مشکل میں تو میں پڑی ہوئی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ کس سے فریاد کروں؟ کوئی میری سننے والا ہے؟ میں خود ہی یہ ساری باتیں کر رہی تھی اور خود ہی آن کی آن جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہی کہ مجھے کوئی ایک جواب بھی نہیں مل رہا تھا۔ دوسری طرف زاہد کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی اور انہوں نے اس کو بہت ہی زیادہ مارا تھا۔ ان کے نزدیک اس نے شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کا سودا کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ تو خود کسی کو کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا، بس خاموش تماشائی کی طرح کسی جرم کو ثابت ہونے پر خود ہی مجرم بن کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے گل سڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا تھا اور یہ بات سمجھنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی کہ کوئی لڑکی آج کے دور میں بھی جنات کے قبضے میں ہو سکتی ہے۔ جب کافی سارے دن ایسے ہی گزر گئے تو ایک دن ابا بیٹھے انہی سوچوں میں گم تھے کہ رانی آخر گئی تو گئی کہاں؟ ان کے بھی نزدیک یہی سب کچھ تھا، وہ گھر سے خود ہی بھاگ گئی ہے، اسے کسی نے اغوا نہیں کیا۔ انہوں نے رانی کو ہی مورد الزام ٹھہرایا کہ وہ شروع سے ہی بدقسمت تھی۔ بس ایک خالہ ہی ایسی تھی جو میری معصومیت کی گواہ تھیں اور جن کے پاس میں نے سپارہ پڑھا تھا۔ ان کے خیال میں مجھے کوئی جن وغیرہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ انہوں نے جنات کے بارے میں بہت ساری باتیں سن رکھی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مخلوق اسی دنیا میں آباد ہے، بس ہر کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ان کی باتوں پہ کسی کو بھی یقین نہیں تھا۔ ایک طرف زاہد کی ماں نے بہت زیادہ منتیں کی کہ ان کا بیٹا ایک ہی ہے، خدا کے لیے اس کی ضمانت کروا دیں۔ جب ابا کو بھی کوئی صورتحال نظر نہ آئی تو انہوں نے تھانے جا کر خود ہی زاہد کی رہائی کروا دی۔ اب وہ رانی والے قصے کو بھلانا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک رانی مر چکی تھی اور انہوں نے سارے گھر والوں کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ بالکل بھی کوئی بھی رانی کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی بات نہیں کرے گا۔ میں نے رکادہ کو بڑی محبت سے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں وہ نہیں ہوں جس سے اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن وہ کوئی بھی بات سننے کے حق میں ہی نہیں تھا۔ اس کے نزدیک میں ہی اس کی بیوی ہوں۔ انسانوں کو سمجھانا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ تو پھر جنات تھے، اور ضدی جنات، جن پہ کسی بھی بات کا کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ دن گزرتے گئے، زاہد گھر واپس آ گئے تھے۔ ان کی اماں نے ان کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ رانی کا خیال بھی ذہن سے جھٹک دو۔ ایک دن وہ میرے سپارے والی خالہ سے ملنے ان کے گھر گئے۔ وہ میرے بارے میں کچھ جاننا چاہتے تھے۔ جب خالہ ان سے ملیں تو زاہد کے مطابق ایک وہ واحد خاتون تھی جنہوں نے سب کچھ اچھا ہی کہا رانی کے بارے میں۔ انہوں نے یہ بات ذہن نشین کروائی کہ جنات سایہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ہم اسے کیسے ڈھونڈیں۔ بڑے ہی مایوس ہو کر زاہد گھر واپس آ گئے۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو ٹھیک اس جگہ پر جہاں رانی اور اس کی سہیلی پانی بھرنے جاتی تھی، وہاں سے زاہد کا جیسے ہی گزر ہوا، یہ دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔
تم اسے کبھی بھی تلاش نہیں کر سکو گے کیونکہ وہ میری بیوی ہے اور اب وہ ہمیشہ میرے ہی ساتھ رہے گی۔ ایک بھاری اور بھدی آواز نے زاہد کے پیر وہیں پہ منجمد کر دیے۔ وہ آگے مزید چلنے سے قاصر تھے۔ وہ جیسے ہی ایک قدم بھی چلنے لگتے وہ کہیں لڑکھڑا کر گر جاتے۔ یہ بات خاصی پریشان کن تھی، لیکن یہ بات سچ تھی کہ زاہد کو کچھ تھوڑا بہت تو پتہ چل ہی گیا تھا نا کہ وہ کسی اور ہی مخلوق کے قبضے میں ہے۔ ندی کے کنارے پہ لگے نلکے کے چلنے کی ایک دم سے آواز آنے لگی تھی، لیکن جیسے ہی گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈر کے مارے زاہد پریشان تو ہوا لیکن کچھ بول نہ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کون کر رہا ہے، لیکن اس وقت تو کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ نلکا چلنے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے ہمت کی، اٹھا اور دوسرے راستے سے ہو کر گھر جانے لگا۔ دوسرا راستہ زیادہ خوفناک تھا کہ وہ قبرستان کے پاس سے گزرتا۔ اس نے تیز تیز قدم اٹھائے تاکہ وہ جلدی سے گھر پہنچ سکے، لیکن یہ کیا کہ اس کے قدم خود بخود ہی قبرستان کی جانب اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رک سکا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ جب بھاگنے کے دوران اسے 2-3 گھنٹے گزر گئے تو اسے کچھ چلنے کی آواز آئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہی نلکا خود بخود چل رہا تھا اور آس پاس بے شمار بھیانک آوازیں بھی آ رہی تھیں جو سمجھ نہیں آ رہی تھیں کہ ہنسنے کی آوازیں تھیں یا رونے کی۔ ان ملی جلی آوازوں کو نہ سننے کے لیے کانوں میں انگلیاں دیتے ہوئے وہ پھر سے بھاگنے لگا۔ پھر بھاگتے بھاگتے وہ رک گیا کیونکہ دوسری طرف وہی قبرستان تھا جو کافی دیر پہلے اس نے دیکھا تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ سب کیا ہے؟ میں انہی راستوں پر واپس کیسے آ جاتا ہوں جن کو چھوڑ کر کچھ دیر پہلے آتا ہوں؟ بھاگتے بھاگتے سانس اکھڑنے لگا اور میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا کیونکہ اب مزید چلنے پھرنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ مجھے اپنے چہرے پہ کچھ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ جب ہاتھ لگا کر دیکھا تو کوئی ہاتھ کو سرخ کرتی ہوئی بہتی ہوئی چیز تھی۔ میں شدید خوف زدہ ہو گیا۔ جب میں نے اسے صاف کرنے کی کوشش کی تو وہ صاف ہونے کے بجائے میرے چہرے پر مزید چپکنے لگا۔ میں چیختا ہوا پھر بھاگنے لگا۔ جب میں اٹھ کر بھاگ رہا تھا تو اپنے پیچھے کئی کہے سنائی دینے لگے۔ آپ کی دفعہ میں رکا نہیں بلکہ بھاگتا ہی گیا اور گھر جا کر ہی دم لیا۔ اماں میرے جانے تک نوافل پڑھ رہی تھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی، لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ میں رانی کے بارے میں ہی کچھ معلومات حاصل کرنے گیا ہوا تھا۔ بیٹے زاہد، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ میری ان بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارا کوئی بھی غم برداشت کر سکوں۔ کچھ اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو۔ اماں کی باتیں سن کر میں بھی کچھ پریشان ہوا، لیکن رانی کا خیال میرے دل سے جاتا ہی نہیں تھا۔ میں نے بھوک نہ ہونے کا بہانہ کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں مسحری ابھی تک بنی ہوئی تھی۔ مجھے بہت رونا آیا کہ کس کی نظر لگ گئی ہے میری زندگی کو۔ میری آنکھ بہت نم تھی۔ میں شدید اداسی کے عالم میں بستر پر دراز ہو گیا۔ رات کا جانے کون سا لمحہ تھا جب آنکھ اچانک کھل گئی۔ رات کے تیسرے پہر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں شدید گھٹن تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوا کا تناسب بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ کمرے میں شدید گرمی ہو چکی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھا اور بستر سے نیچے اترا۔ پچھلی دیوار میں لگی کھڑکی کو جا کر کھولا۔ جیسے ہی اسے کھولا تو آگے اماں کی شدید بلند آوازوں پہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں گھبرا کے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کھڑکی پھر سے یاد آ گئی۔ اماں، وہ کھڑکی! میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا ہوا کھڑکی کو؟ اماں نے شفقت سے پوچھا۔ اماں، وہ رات کو اس کھڑکی میں… زاہد، اس کھڑکی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو، وہ کھلی پڑی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے ہمت کی اور اس کھڑکی کی جانب دیکھنے لگا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے سورج کی روشنی کے چھن چھن جو اندر آ رہی تھی۔ صبح ہو گئی ہے اماں؟ میں نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ ہاں میرے بچے، صبح ہو گئی ہے۔ تم رات کو ڈر کیوں گئے تھے؟ پتہ نہیں اماں، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا تھا۔ میں بس بہت ہی شدید ڈر گیا تھا۔ اماں، مجھے رانی کو ڈھونڈنا ہے، میں نے ہمت کر کے اماں سے کہا۔ ہائے ہائے، ابھی بھی اس نامراد کی بات کر رہا ہے تو؟ ارے بچے، چھوڑ اس کو، وہ تو نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے، ابھی کہاں ہے، کس کے ساتھ موج مستیاں کر رہی ہے۔ اتنا کچھ ہو گیا، اس کے باپ نے تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تک بھجوا دیا اور تو ہے کہ ابھی تک اس کو سوچے جا رہا ہے۔ اماں نے بنا سانس لیے رانی کی کردار کشی کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی تھی۔ اماں، میری پیاری اماں، رانی ایسی اگر ہوتی تو اتنے سال کیوں باپ کے تانے سنتی؟ وہ اچھی ہے، بس اس پر سایہ ہو گیا ہے۔ ہیں؟ تو کیا تو ایک جنات بھوت پریت والی لڑکی کو یہاں لے کر آئے گا؟ اماں کو لگا کہ میری دماغی حالت کچھ غیر ہو گئی ہے۔ انہیں شک گزرا کہ شاید میں صرف دل سے کام لے رہا ہوں،
ذہنی توازن پہ شک کرتے ہوئے اماں نے کہا کہ شام میں تجھے مولوی صاحب سے دم کرواؤں گی تاکہ تو پہلے جیسا ہو جائے۔ اماں یہ سب کچھ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور میں یہی سوچتا رہ گیا کہ کس طرح سے اسے تلاش کروں۔ شام کو میں ایک گھر میں 2 بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا۔ جب سے جیل گیا تھا ان کی طرف بھی نہیں گیا تھا۔ آج سوچا کہ وہاں تو ہوا ہوں۔ میں اماں کو بتا کر ان کی طرف چلا گیا۔ ان کا گھر کچھ ہی دور تھا لیکن پھر بھی بائک پہ ہی جانا پڑا تھا۔ میں جب ان کے گھر پہنچا تو میرے جیل میں جانے کی شہرت کے بنا پر انہوں نے مجھ سے اپنے بچے پڑھوانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کافی سمجھایا کہ میرا کچھ قصور نہیں تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ انہوں نے میری کسی بھی بات پر اعتبار نہ کیا۔ میں مایوسی کے عالم میں وہاں سے آ گیا۔ گھر جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ راستے میں ہی ایک دوست کا گھر تھا، اسی کی جانب چل پڑا۔ وہ بڑی اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی۔ میرے دوست کے والد پڑھے لکھے انسان تھے، اسلام سے کافی رغبت اور محبت کرتے تھے۔ میں نے اپنے دوست فخر کو اپنی جاب چھوٹنے کی وجہ بتائی۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ میرے ایک دوسرے دوست ہیں، وہاں پہ تمہاری جاب ہو جائے گی۔ ہم دونوں وہیں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں اس کے والد بھی وہاں آ گئے۔ ان کو میری ساری کہانی معلوم تھی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب کچھ بہترین ہو جائے گا۔ رانی کی گمشدگی کو وہ کوئی عام سا مسئلہ نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ ایک وہی تو تھے جو حقیقت میں اس بات کو سمجھ رہے تھے۔ میں جب وہاں سے نکلا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کافی رات ہو گئی تھی۔ اب گھر جانے کے 2 ہی راستے تھے، ایک تو قبرستان والا راستہ اور دوسرا وہی ندی والا راستہ۔ مجھے گزشتہ رات کے سارے واقعات یاد تھے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے کہ ایک حیولہ سا آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے سوچا کوئی گاؤں کا رہنے والا ہی ہوگا۔ میں اپنے راستے پر چل پڑا۔ جب وہ حیولہ میرے قریب آیا تو وہ فخر تھا۔ اس نے مجھے آواز دی۔ میں رک گیا۔ ارے یار فخر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو میں تم سے مل کر آ رہا ہوں۔ ہاں بس ابا جی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بلا لاؤں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رانی کے معاملے پر تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ شاید کچھ تدبیر نکل آئے۔ فخر نے سیدھا راستہ چھوڑ کر دوسرا قبرستان والا راستہ اختیار کیا۔ میں حیران ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب ہم لوگ بالکل قبرستان کے وسط میں پہنچ گئے تو فخر نے تھوڑا آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلتے مزید آہستہ ہو گیا۔ میں بھی ٹھہر گیا کہ اسے ساتھ ملا لیتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا فخر کی شکل میرے بالکل سامنے بدل گئی۔ وہ ایک دیو قامت جن میں تبدیل ہو گیا۔ میں اسے دیکھنے کی تاب نہ لاتے ہوئے تیز تیز چلنے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے چلنا شروع کیا وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں ایک جگہ پر کچھ دیر رکا تو وہ میرے بالکل سامنے آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دم نکلنے کو ہی تھا کہ وہی مخلوق بالکل میرے سامنے آن کھڑی ہوئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ میں جنزادہ ہوں اور رانی کا شوہر بھی ہوں۔ وہ میرے پاس ہے، خوش ہے، تم کیوں اس کے لیے خوار ہو رہے ہو؟ اسے دیکھ کر میری گھگی بن گئی۔ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا، لیکن اللہ کا نام لیا اور بولنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے یہی کہا کہ رانی میری بیوی ہے۔ میرے اس ایک جملے پہ ایسا زوردار تھپڑ لگا کہ میں گھوم کر بری طرح سے پیچھے کی جانب جا گرا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر وہی کچھ کہا کہ رانی میری بیوی ہے، میرا اس سے باقاعدہ نکاح ہوا ہے، لیکن سب کچھ بے سود تھا۔ میں نے اس غیر معمولی مخلوق سے بہت زیادہ مار کھائی۔ جب مار کھا کھا کر بے سود ہو گیا تو میں ایک دم نیچے جا گرا۔ وہ میرے سینے پر آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ تم جتنا بھی رانی کے پیچھے بھاگو گے تمہیں شدید نقصان ہی ہوگا، اسی لیے اس کا خیال بھی اپنے دماغ سے نکال دو۔ میری اور اس کی شادی کو کل 100 سال ہو گئے ہیں اور کل ہمارا 101واں سال شروع ہو جائے گا اور ہمارے ہاں بہت بڑا جشن ہے۔ کوئی مسئلہ مت بناؤ ورنہ اگلی دفعہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر بھیانک کہکہوں میں وہ دوسری سمت جا چکا تھا۔ کچھ دیر تک تو میں سمجھ ہی نہ سکا کہ یہ مجھے محض ڈرانے دھمکانے ہی آتا ہے، کیونکہ جب سے یہ مجھے مل رہا ہے سوائے کچھ نقصان کے میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکا۔ انہی خیالوں میں غرق میں گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کر اماں نے بھی خوب کلاس لی کہ کسی اور کا نہیں تو اپنی ماں کا ہی خیال کر لو۔ ان سے خوب ڈانٹ کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا کہ کس طرح سے رانی کو اس سے بچایا جائے۔ کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا تھا جس سے مجھے کچھ تھوڑی سی سمجھ آ جائے۔ سر جھکائے میں پریشان سا بیٹھا تھا جب ایک دم سے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ قرآن پاک میں ہر غم، پریشانی، فکر، رنج اور تکلیف کا علاج موجود ہے۔ یہ لائن کسی زخم پہ مرہم کی مانند ثابت ہوئی۔ وہ اٹھا اور اس نے ابا کی پرانی کتابوں والی الماری کھولی، اس میں سے ان کی تفسیر والی کتاب نکالی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔
پہلا حرف جب زبان پر آیا تو جیسے تپتے صحراؤں میں بارش کی کوئی بوند پڑی ہو۔ یہ بات زاہد کے دل میں لگی۔ اس نے سوچا کہ ایک مسلمان کو تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جب اس کے پاس ہدایت کا سرچشمہ ایک مکمل اور ابدی کتاب موجود ہے۔ اس نے ساری الماری دیکھی اور اس میں پورے قرآن کے متراجم بما تفسیر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک تفسیر نکالی جس میں سورہ الفاتحہ کی تفسیر موجود تھی۔ وہ پڑھتا گیا اور ذہن کے بند خانے کھلتے گئے۔ فجر کی اذان تک وہ کافی کچھ پڑھ چکا تھا اور اب سب پہ غور و فکر بھی کر رہا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر ایک مہم سی امید کے ساتھ وہ سوچا کہ آنے والا نیا دن ایک نئی امید کے ساتھ طلوع ہوگا۔ جب صبح وہ بیدار ہوا تو اس نے کسی سے بھی رات والی کوئی بات نہ کی بلکہ اپنی ملازمت پر چلا گیا۔ وہ ایک نجی ادارے میں ایک استاد تھا۔ پوری دل جمعی کے ساتھ اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ واپسی پہ وہ فخر کے والد کے پاس گیا اور ان سے رانی کے بارے میں ساری بات کی۔ انہوں نے شام کو ندی کی طرف جانے کا وعدہ کیا۔ شام کا بڑی بےتابی سے زاہد نے انتظار کیا۔ جیسے ہی شام ہوئی وہ اور ڈاکٹر صاحب، ان کو ان کی تعلیم کی وجہ سے سب ڈاکٹر صاحب کہتے تھے، وہ ندی کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ شام کافی پھیل چکی تھی۔ انہوں نے وہیں اس جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پاک کے کچھ آیات پڑھنا شروع کی۔ ندی میں کچھ ہلچل ہوئی۔ کافی دیر گزر گئی، انہوں نے پھر مزید آیات پڑھی۔ ہلچل زیادہ ہونے لگی۔ وہ سارا معاملہ سمجھ چکے تھے لیکن انہوں نے زاہد سے کہا کہ ہمیں یہاں 7 دن تک آنا ہوگا، تبھی کچھ صورتحال سمجھ میں آ سکے گی۔ انہوں نے زاہد کو اس بات کی تاکید بھی کی کہ یہ ساری باتیں بس ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ اگر تیسرے بندے تک یہ باتیں پہنچی تو مسائل بڑھ سکتے ہیں، لیکن تم نماز کی پابندی لازمی کرو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ لوگ ندی سے واپس جانے لگے۔ اس وقت رات بھی ہو چکی تھی لیکن ابھی اتنی گہری رات بھی نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے جان بوجھ کر قبرستان والا راستہ اختیار کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جنزادہ جس کی قید میں رانی ہے وہ لازمی طور پر اسی قبرستان والی طرف سے آئے گا۔ وہ اور زاہد باتیں کرتے آ رہے تھے جب انہوں نے اپنی مخالف سمت میں رانی کے والد کو آتا ہوا دیکھا۔ وہ ہنستے ہوئے آ رہے تھے۔ انہوں نے زاہد کو آواز دی۔ زاہد ان کی ایک آواز پر بھاگتا ہوا جانے لگا کہ اچانک ڈاکٹر صاحب نے زاہد کا بازو پکڑ لیا۔ رکو زاہد، مت جاؤ، یہ رانی کے ابا نہیں ہیں۔ وہ وہیں کا وہیں رک گیا۔ جیسے ہی وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف جانے لگا رانی کے والد اسی بد شکل سے جن میں تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے چلتے چلتے ایک جال سا پھینکا تاکہ وہ دونوں اس میں قید ہو سکیں، لیکن اتنی دیر تک ڈاکٹر صاحب ایک حفاظتی حصار دونوں کے گرد بنا چکے تھے۔ رکودہ جن کو یہ سب کچھ دیکھ کر شدید طیش آ گیا اور اس نے اسی غصے میں رانی کو پیٹ ڈالا۔ ایک دم سے رانی کی چیخیں بلند ہونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے کہ یہ اب ساری اذیتیں رانی کو دے گا، لیکن انہوں نے زاہد کو تسلی دی اور ساتھ میں یہ کہا کہ وہ سب اللہ پاک کے کرم اور اس کے حکم سے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ رکادہ نے اپنی ساری کوششیں کر لی لیکن قرآن پاک کے سامنے اس کی ساری طاقتیں ہیچ ہو چکی تھی۔ وہ اس حفاظتی حصار سے ٹکرا ٹکرا کر گرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے شاہد کو نماز کی پابندی کرنے، قرآن پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی تلقین کی اور اپنے اسی حفاظتی حصار میں گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بار بار زاہد کو بتایا کہ یہ جن زیادہ تمہارے جاننے والوں کے روپ میں تمہارے پاس آئے گا، لیکن تم نے ہر قیمت پر مضبوط رہنا ہے۔ دونوں اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ زاہد جب گھر میں داخل ہوا تو ماں سو چکی تھی۔ اس نے دبے قدموں اپنے کمرے کی راہ لی اور پھر اسی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ آج وہ سورہ جن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوششوں میں تھا کہ اچانک اسے کسی نسوانی آواز میں ہنسی سنائی دی۔ وہ چونک گیا۔ آواز پھر آئی۔ آپ کی دفعہ اس نے کان اسی آواز پہ کیے لیکن آواز دوبارہ نہ آئی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کی ساری باتیں سمجھ چکا تھا لیکن وہ اتنی اچھی امید لے کر آیا تھا کہ آتے ہی یہ بھول گیا تھا کہ اس کو ڈاکٹر صاحب نے وضو میں رہنے کی تلقین کی تھی۔ وہ بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا کہ اس پہ غنودگی چھانے لگی۔ کتاب اس نے ایک طرف رکھی اور خود جہاں بیٹھا تھا وہیں سو گیا۔ اچانک اس کے بازو سے اسے ہلا کر کسی نے جگایا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے رانی کو کھڑا پایا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا لیکن رانی چلتی جا رہی تھی، نہ جانے کس طرف، اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بنا سوچے سمجھے عین ندی کے پاس جا کر رانی اچانک سے غائب ہو گئی اور اس کی جگہ رکودہ جن آ گیا جس کے قہقہے انتہائی خوفناک تھے۔ وہ ہنستا ہی جا رہا تھا۔ اچانک اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی جب وہاں ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی اس کے گرد ایک حصار بنایا۔ وہ اس کے اندر تھا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اونچی آواز میں اللہ پاک سے رحم بھی مانگ رہے تھے۔ حصار کے بناتے ہی رکودہ جن تو قید ہو گیا اور اس کے قید ہوتے ہی وہاں پہ رانی اور زاہد ایک دم سے نمودار ہو گئے۔
डॉक्टर साहब ने उन दोनों के गिर्द भी हिसार बना दिया। फिर वो रकूदा से पूछने लगा कि ये रानी है, तुम्हारी बीवी नहीं, फिर तुम क्यों इसको हमारी दुनिया से अपनी दुनिया में ले गए थे? रकूदा जिन बोला, कई 100 साल पहले मैं और मेरी बीवी इस नदी में रहते थे, जब यहाँ की आबादी ना होने के बराबर थी। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर हमारी शादी तय पा गई। जैसे ही हमारी शादी तय पा गई, रानी अपनी सहेलियों के साथ इस नदी से पानी भरने आई थी। वो जिस जगह से पानी भर रही थी, मेरी होने वाली बीवी को वो जगह बेहद पसंद थी। वो इसी जगह का पानी पीती थी। अब जिस दिन हमारी शादी हुई थी, उस रात को मैं अपनी बीवी के पास बैठा था। उसने पानी मांगा तो वो बहुत ज़्यादा पानी पीती थी, और अगर उसे कुछ देर पानी ना मिलता तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती। अब जब मैंने उसकी यह हालत देखी तो मैं नदी के उस हिस्से से पानी लेने गया। मैं जब पानी लेकर वापस आया, मेरी बीवी ने पानी पिया तो उसकी बीनाई चली गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये सब क्या हुआ। मैंने अपनी बीवी को उसकी माँ के पास छोड़ा और नदी के इस हिस्से की तरफ गया तो देखा कि नदी के उस हिस्से में कुछ काला स्याह मिला हुआ है। जब मज़ीद तवज्जो से देखा तो वहाँ किनारे पर रानी खड़ी कोई खाद वाले इंतहाई गंदा पानी गिरा रही थी। बस फिर वहीं से मैं फैसला कर चुका था कि मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अपनी बीवी बनाकर मैं इसे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और फिर ऐसी अजियतों से इसे मारूंगा कि इसके घर वाले पूरी ज़िंदगी इसको तलाश करते रहेंगे, लेकिन वो इन्हें कभी भी नहीं मिलेगी। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। डॉक्टर साहब ये सब सुनकर खामोश हो गए। उन्होंने रानी को रकूदा से माफ़ी मांगने को कहा, क्योंकि वो रकूदा की ताकत को जान चुके थे। इसीलिए बजाय इसके कि वो उससे सख्ती से पेश आते, उन्होंने प्यार से समझाने की कोशिश की। रानी और जाहिद ने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसा ना करने का वादा किया। रकूदा ने भी सबको माफ़ किया और अपनी दुनिया में वापस चला गया। इंसान हो या जिन, सबको अपनी हुदूद व क़यूद का ख्याल हर सूरत में रखना चाहिए, डॉक्टर साहब ने रानी और जाहिद को समझाते हुए कहा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।